आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। नाज़रीन किराम, 17वीं सहरी के अंदर हम दाखिल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। दुआ है परवरदिगार से कि ये रमज़ान भी खैर आफ़ियत से गुज़रें और ये जो ईद के त्यौहार आने वाले हैं। नाज़रीन किराम, आज मैंने सोचा टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन मैंने कुछ लम्हात देखे, कुछ लोग देखे, कुछ बच्चे ऐसे देखे कि मुझे लगा कि आज का टॉपिक क्यों ना हम बच्चों पे और ख़वातीन के हकूक़ पर करें। नाज़रीन किराम, माँ बाप अपनी औलाद को बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको वालिदैन का प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन वो प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि वो हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप मुतमईन होते हैं, पुरअमन होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, लेकिन कभी हम उसके पीछे जाके पता नहीं करते कि कहीं ये बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं। जिस बैग के अंदर उसकी किताबें होती हैं, कभी उस बैग को हमने देखा, उस बैग को हमने जाना कि क्या उसके अंदर कॉपियों की जगह, पेंसिलों की जगह कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जा रहा हो। नाज़रीन किराम, ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों पे नज़र रखिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत पेचीदा है। औलाद इस कदर बदतमीज़ होती जा रही है कि माँ बाप का अदब करना बहुत दूर की बात है, नाफरमान हो चुकी है। लेकिन कहने को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई ऐसे घर देखे, कई ऐसे वालिदैन देखे, और आज जिन शख्सियात को मैंने यहाँ पे मदऊ किया है वो आपको ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले एक किस्से वाक़या सुनाएंगे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी औलाद भी है जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं। क्या ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? लेकिन नाज़रीन किराम, दिल खून के आंसू रोता है। हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हक़ तलफ़ी करना हमारा पेशा बन चुका है। बहन भाई आपस में इस कदर कहता हूँ कि मुनाफ़िक़त की इंतहा हो चुकी है कि हम अपने भाई को वो प्यार नहीं दे पाते जो पिछले वक्तों में हमारे वालिदैन के दौर में अपने बहन भाइयों को वो प्यार देते थे। लेकिन आजकल इस कदर मुश्किलात का सामना है कि मैं बता नहीं सकता कि थोड़ी सी अगर जायदाद भी आपके पास आ जाती है, कोई 200 गज़ का घर भी हो, अगर 4-5 भाई हों और बहन एक हो, बहन को हिस्सा नहीं मिलता। क्यों? ऐसा क्यों है? रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा रहा है बेटियों से मोहब्बत करना, बेटियों का एहतराम करना। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा जब भी कभी अपने घर में तशरीफ़ फरमा होते, बेटी वहाँ से गुज़रती तो सरकार खड़े हो जाते ताज़ीम में। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची कौन थी जो यहाँ से गुज़र के गई, आप खड़े हो गए? तो फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा है। तो जब हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ासा रहा है कि बेटियों से दिल से ज़्यादा मोहब्बत करना, उनको हिस्सा देना, तो हम मुसलमान होने के बावजूद, कलमा तैयबा पढ़ने के बावजूद क्यों ऐसा करते हैं? नाज़रीन किराम, ऐसा क्यों है? हमने आज तमाम मौजू आपके सामने रखने हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे अपनी मुश्किलात बताइए, क्योंकि आज जिन शख्सियात को हमने मदऊ किया है वो आज आपसे बात करेंगे और कुछ दुख बड़ी बातें वो आपसे शेयर करेंगी कि जो उन्होंने देखा और वो क्यों इस तरह से यहाँ पर तशरीफ़ लाईं कि आज क्या ऐसा दिन आ गया है कि हम अपनी माँओं, बेटियों, बहनों की इज़्ज़त नफ्स को नहीं समझ पा रहे। चाहे वो लाहौर का वाक़या हो, मोटरवे का वाक़या हो, या ज़ैनब हो। क्यों? ऐसा क्यों है? हम इज़्ज़त चाहते हुए भी नहीं बचा पाते, उल्टा इज़्ज़त के दावेदार तो बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नाज़रीन किराम, बड़ी खूबसूरत आज की गुफ्तगू होगी, बड़ा खूबसूरत और अहम टॉपिक है, खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ होंगी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। जब हम वक्फ़े से वापस आएंगे, हमारे साथ आज की खूबसूरत शख्सियात होंगी और बड़ा अहम टॉपिक होगा। हमारे साथ रहिएगा।
جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں خوبصورت شخصیات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان سید علی ابرار پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کرے بھی اور عزت کروائے بھی۔ لیکن جب بھائی ہی بہنوں کے حقوق کو نہیں سمجھ پاتے، پامال کر دیتے ہیں ان کی عزت کو، اور حق ادا نہیں کر پاتے جو کہ ماں باپ نے تمام ہی اولاد کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، آج یہی ٹاپک ہم نے رکھا ہے اور مختلف شعبہ جات کی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری پہلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مسلسل ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے جیسے کل بھی آپ سے کہا اور آج بھی آپ سے کہا کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر ہیں آپ پریشان، کیونکہ باخبر پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے، پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر آپ ہیں اور کوئی بھی پریشانی آپ کو درپیش ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم بنیں گے آپ کی آواز، کیونکہ آج جو شخصیات یہاں پر آئی ہیں وہ بنے گی آپ کی آواز۔ میری مراد ہے شاکر سیلانی سے۔ السلام علیکم شاکر بھائی۔ شاکر بھائی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، جن کو وہ پروٹیکٹ کریں گے اور جانیں گے ان سے، کیونکہ کل اتنی بات ہماری نہیں ہو سکی، تو آج کا جو شو ہے ہم نے مخصوص کر دیا ہے اسی جملے پر کہ ہم نے حق دلوانا ہے، حق دلوانا ہے، حق دلوانا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھیں گے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو ملاحظہ کیا ہے۔ میری مراد ہے میری بہن ڈاکٹر نیّر جبین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ الزہرا فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر کی روح رواں بھی ہیں، اور آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع سے ہٹ کے بھی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ افطار ہو یا سحر ہو، افطار پہ تو ہم اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، یقین کیجئے کہ بس چاہتے ہیں کہ سب کھا لیں۔ اگر میں یہ بات کرنا مناسب تو نہیں، لیکن یہ غیر مناسب بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز سے اوائڈ کرنا ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے جانیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن اگلی جو شخصیت ہے ہماری، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ دونوں بہنیں ہیں، لیکن عورت کا درد ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، یہ کہاوت ہے لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ نے کہاں کہاں جا کر خاتون کے لیے، بچوں کے لیے آوازیں بلند کی، اور کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوا کرتا تھا، ہم جانیں گے۔ میری سب سے پہلی جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے، سیدہ فرزانہ برنی، آپ چیئرپرسن ہیں اور بنت نسیم ویلفیئر آرگنائزیشن کی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ان کے ساتھ ہی خوش لہن خوبصورت مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی میری بہن سیدہ رخسانہ عقیل، آپ فاؤنڈر ہیں بنت نسیم ویلفیئر آرگنائزیشن کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ناظرین کرام چلتے ہیں شاکر بھائی کی جانب، کہ جنہوں نے خاتون کے بہنوں پہ، بیٹیوں پہ اور ماؤں کی، جو اولاد ماں کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں صرف اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں بوڑھی ہو جائے تو بوجھ بن جاتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاتون کے اوپر ہے۔ تو شاکر بھائی، میں آپ کی طرف جاؤں گا کہ کیسے خیال آیا آپ کے دماغ میں کہ خاتون پہ بات ہونی چاہیے، ہوا کی بیٹی پہ بات ہونی چاہیے، ان کو حقوق دلوانے کے لیے کیسے آپ نے آواز کو بلند کیا، اور کن کن مشکلات کا سامنا اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابرار صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل ہماری ملک کی موجودہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہر روز ہی ہر چینی ہوتی رہتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب کون سے قومت آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق، عورت خراب کب ہوتی ہے؟ اصل اس کی جو بیس ہے نا سر، بیس اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں غربت بہت ہے، غربت کی وجہ سے ایک عورت غلط قدم اٹھاتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے مہنگائی۔ اب یہ دیکھیں، کسی غریب آدمی کو کسی چیز سے وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی، کسی بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیں یا کوئی اور نیا لیڈر آ جاتا ہے،
یا ابھی مطلب کوئی بھی آ جائے تو ایک غریب کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ ایک غریب کو تو ایک 2 وقت کی روٹی عزت سے چاہیے ہوتی ہے. اسی مہنگائی کی وجہ سے ہماری جو خواتین ہیں یہ بیچاری، چونکہ میں حضرت خواجہ موغمی سیلانی صاحب کے چونکہ میرا ان سے بڑا تعلق ہے، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو بہادر آباد میں، یہ ہماری گدی سے یہی ہمارے مرید ہیں ادھر ہماری گدی اچھا، کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ یہ جو بہادر جی آباد جی جی میں جی بشیر فاروقی صاحب ماشاء جی اللہ جی بہت جی اچھا جی. کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری گدی کے ہی مرید ہیں. تو میں نے سوچا کہ آیا میں تقریباً آئی کیمپ میں نے 12 سال چلایا سیلانی ویلفیئر ادھر ہی پنجاب میں. جی جی. تو میں نے کہا یہ دیکھا کہ عورتوں پہ بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کوئی بھائی بہن کو مار رہا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غربت اور مہنگائی. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے عورتوں کے حقوق اور چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے. اور اس میں ہماری فرزانہ بنی صاحب ہیں، چونکہ یہ ماشاءاللہ ان کی تو پیدائش میں ہی ان کی گھٹی میں ہی، کیونکہ انصار بنی صاحب ان خدمات کے ہیں، بھائی ہیں، پوری فیملی ہی سارم بنی صاحب ان کے بھائی ہیں، تو ان کی تو گھٹی میں ہی یہ خدمت خلق ہے. جی جی. تو میری ان سے ہی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا کہ میں ہر وقت، اور یہ مجھے بہت پہلے سے کہتی رہتی تھی کہ آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں شاکر صاحب ہمارے ساتھ مرج ہو جائیں. جب میں ان کو کال کی تو یہ بڑی خوش ہوئی کہ اب چلو شکر ہے آپ کچھ اس طرف ہوش تو آیا. تو ابھی یہ ہم نے ادارہ بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو چائلڈ اینڈ وومن پر کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہم یہ ہے کہ ہر علاقے میں اپنے وہ یونٹس بھی بنائیں گے، انٹیریئر سندھ میں ہی بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں. تو اس کا باقاعدہ آغاز آپ کب کریں گے؟ باقاعدہ آغاز اس کا ہو چکا ہے. جی جی. 3 تلوار میں میرا آفس ہے، وہاں پہ باقاعدہ میں آغاز اگر کر شاکر بھائی چکا ہوں. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی بہن بیٹی ہماری جو بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں دیکھ رہی ہوں جو بہت دکھی ہو، پریشان ہو یا ہراسمنٹ کا شکار ہو، تو وہ آپ تک کیسے پہنچیں گی؟ مجھے ناظرین کو بتائیے کہ آپ سے کیسے. میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، جی آپ جی. وہاں سے وہ نمبر لے سکتی ہیں، آپ کو کال کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے 24 گھنٹے گھنٹے وہ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سب سے پہلے، لیکن جائز ہو مسئلہ، ہاں جائز ہو اور اس کا صحیح معنوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم جائے گی، اس کی خدمت بھی کرے گی، اس کی جو کچھ بھی ہیں. اور ویسے بھی ابھی ہم نے راشن وغیرہ بھی بانٹے ہیں، ابھی مزید بھی راشن دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برنی صاحبہ کی تعاون سے، مشاورت سے، آپ نے ٹیم تشکیل دی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا اس پہ کام. بہت اچھی بات ہے ناظرین کرام. ہونا چاہیے کہ جو جذبہ شاکر سیلانی کے دل میں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے کام کریں، اپنے گھروں پہ رہ کے کام کریں. بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی تو ہم اصل پاکستانی، اصل مسلمان بن پائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ باجی آپ کی طرف آؤں کہ کس طرح سے شاکر بھائی نے ابھی بتایا کہ ہم نے مل کے اس ادارے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کی گٹی میں، جیسے کہ ابھی شاکر بھائی نے بتایا کہ گٹی میں ہی آپ کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ کسی بھی آواز پر لبیک کہنے کو اپنی عبادت سمجھتی ہیں. اس میں کوئی میرے خیال سے اگر میں کہوں کو بالکل صحیح ہے، بات نہیں ہے. ابھی گلستان جوہر کا واقعہ ہو یا وہ ابھی جو 5 بھائیوں نے اپنی بہن کے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی کچھ ایسا بتائیے کہ جس کو سن کے ہمارے ناظرین بھی اویئرنیس حاصل کر سکے کہ ان چیزوں کو وہ اوائڈ کریں کہ جس سے ان کی بہن بیٹوں کی عزت محفوظ نہیں ہو پاتی. جی سب سے پہلے السلام علیکم، اور شکریہ ادا کرتی ہوں اس چینل کا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق شدہ جو ہے، ہم چیز نہیں کہیں گے لیکن عورت ہے. اور اس بات سے ہم شروع کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے شکم سے آئے. تو عورت بڑی پاورفل ہے، بہت اچھی ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں، پروٹیکٹ نہیں ہیں. 4 دیواری، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، بچپن سے چلی جاتی ہیں سسرال جب بھی، اور اس کے بعد اگر کوئی ان کے ساتھ سانحہ ہو جاتا ہے طلاق یا خلا کا، تب بھی وہ تانے ہی کھاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی دیر از نو امپلیمنٹیشن. ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں اور میں اپنی بڑی سسٹر کے ساتھ فالو کرتی ہوں، اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے رات ہے کیا ہے، کسی کی تکلیف ہے، پوری حد تک کہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سب سے پہلے پہنچیں.
کیونکہ میری والدہ جن کے نام سے ہمارا NGO ہے ان کی زندگی گزر گئی. ہر اتوار کو مجھے یاد ہے کہ کچہری ہوتی تھی اور مسئلے مسائل وہ کرتی تھی. ان کا خواب تھا کہ یہ چیز نہ رکے. تو ہم نے کسی سے انسپائر ہو کے نہیں, ہم میں خود جذبہ آیا اپنی والدہ کا. میرے والد مرحوم سید مختار بڑھنی, اللہ دونوں ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کو فالو کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ گلستان جوہر میں بھائی بہن رشتے ناتے یہ ایک زمانے میں تھے لیکن اب نہیں ہیں. کچھ گھروں میں ہیں تو وہ صرف دکھاوا ہے. ابھی گلستان جوہر کا تھا کہ 5 بھائیوں نے, ہمارے پاس 1:30 بجے رات کو فون آیا. رات کو 1:30 بجے؟ جی ہاں, رات کو 1:30 بجے فون آیا ہمارے پاس. کی طرف سے؟ جی انہی کی طرف سے. اور گرل کے اندر سے اس نے خاموشی سے, کافی دن سے محلے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر آوازیں آ رہی ہیں چلانے چیخنے کی. مارتے بھی تھے؟ بہت مارتے تھے, بہت تشدد کرتے تھے. تو اس نے خاموشی سے کسی کو اپنی ریکارڈنگ کی, اللہ کا واسطہ مجھے بچا لو, یہاں سے نکال دو. 5 بھائی اور اکلوتی وہ بہن. اور دوسرا یہ کہ جب ہم لوگ صبح پہنچے ہم نے کچھ نہیں سنا, اور کہنے لگی میں پیناڈول پہ زندہ ہوں, اور بہت کم آواز میں, کہ بہت بھرائی ہوئی آواز میں, کہ میرے آنسو نہیں رکے. اور میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کسی بھی طرح سے ہمیں کال کی, میں نے آگے فارورڈ کیا, اور ہم نے کہا ہمیں جانا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں جانا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ جب دوسرے دن صبح 3:30-4 بجے ہم لوگ روانہ ہوئے ہیں گلستان جوہر. اس وقت کرکٹ وغیرہ میں میچز وغیرہ ہو رہے تھے, سب چیزیں. وہاں سے کوئی بھی ہم لوگوں کو سنوائی نہیں ہوئی. ہم کیونکہ اسٹنگ آپریشن کے لیے جا رہے تھے. تو آپ نے متعلقہ تھانے سے جی ہاں گلستان جوہر, تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ نہیں ہم موبائلز نہیں دے سکتے. کیوں؟ یہ وجہ انہوں نے نہیں بتائی. ایک آفیسر دوسرے آفیسر پہ ڈال رہا تھا. اچھا. جی ہاں, اور سب وہاں پہ بزی تھے کہ نہیں جی وہ یہ میچز وغیرہ ہو رہے ہیں. خیر ہم نہیں رکے, ہم لوگ روانہ ہو گئے وہاں سے. اپنی مدد آپ کے تحت؟ اپنی مدد آپ کے تحت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ نے ان کو ریٹرن. جی ہاں بالکل, ان کے منع کر دیا نا, وہ یہ تو کہہ رہی ہیں. جی ہاں منع کر دیا. اور جب ہم لوگ وہاں پہ ان کے گھر پہنچے, کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے گھر کے باہر گارڈ بیٹھتا ہے جو دیکھتے ہی فائر کر دیتا ہے. اوہ مائی گاڈ. تو آپ نے بنا خوف و تر ہو کے بالکل اللہ کا نام لے کے نصر من اللہ فتح قریب کہہ کے ہم لوگ روانہ ہوئے, اور اپنی ٹیم کے ساتھ. اور دوسرا ہم نے وہاں جانے سے, کیونکہ تھانے میں پہلے ہم نے اطلاع دی جو کہ اصول ہے. جی جی جی. اس کے بعد ہم نے جو ہے صرف 15 کو کال کی. 15 کے عملے نے, میں شاباشی دیتی ہوں, وہ فوراً آئے وہاں پہ. ان کے ساتھ جب گئے تو ایک بھائی گھر کے باہر ہی, جبکہ ان کو تو نہیں معلوم تھا, لیکن ایک دم ہجوم اکٹھا ہو گیا. اچھا. اور ہمارے کانوں تک بات آتی رہی یہ لوگ آئیں, اب کچھ ہو جائے گا شاید. اچھا. تو میں اس وقت نہیں سمجھ پائی, اور وہ پسٹل لے کے اوپر کھڑا ہوا تھا, اور ہم نے یہ کہا کہ اگر فائر کرنا ہے وی آر ریڈی ٹو دیٹ, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا جب نیچے آئے تو نیبر سے بھی کافی لوگ آئے کہ میں چاچا ہوں یا اس طرح سے. میں نے کہا بلڈ ریلیشن کاؤنٹس الاٹ, آپ محلے والے ہیں, آپ پیچھے ہو جائیے, آپ پیچھے ہو جائیے. اچھا ہم سب جو ہے, میرے پاس ویڈیو بھی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور کل میں نے کی بھی تھی, ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ بچی جو تھی یعنی 25 سال کی تھی اور اس کی عمر 50 سال لگ رہی تھی. اللہ. اور ہم جب بیٹھے ہیں وہ اندر نہیں آنے دے رہے تھے, تو ہم نے کہا دروازہ کھولو. تو ابھی ہم نے بات شروع نہیں کی تو ان کا بھائی ایک کہتا ہے نہیں وہ تو ہماری چھوٹی بہن ہے. اچھا. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ ان کو مینٹلی پتا تھا کہ اگر یہ لوگ آئے ہیں اور اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا تو وہ بہن کے لیے آئے ہیں. تو میں پھر ہمیں انہوں نے سمجھ گئے. ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ 15 کا جو ہے آفیسر گیا, اور ہم نے ان کو بٹھایا. تو وہ رشتہ داریاں جوڑنے لگے کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں آپ کی فیملی میں یہ وہ. میں نے کہا میں نہیں جانتی. باجی اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بڑا اچھا ٹاپک چل رہا ہے. ناظرین کرام, اللہ پاک سب ماں بیٹیوں کی, بہنوں کی عزت محفوظ رکھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. بڑا اہم ٹاپک چلا ہے. میں چاہوں گا کہ بنا کسی تمہید کے
بات چیت کنٹینیو کیجیے گا. پھر جی، جب انہوں نے ہم- کہا کہ آپ ہماری چھوٹی بہن ہیں, ہم بہت آپ جائیے, آپ کو اس طرح سے کہا انہوں نے؟ نہیں, ہماری چھوٹی بہن ہے بس. اور وہ پاگل ہے, اچھا. پاگل ہے. میں نے کہا ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں کیا. بڑی سسٹر نے بھی کہا ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں کیا. تو بار بار میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی, ان کو جتنا ہو آپ ان کو چھوڑیے گا نہیں. اچھا. تو ان کو چھوڑیے گا نہیں, کیونکہ نیبرز تھے, کچھ تھے, ماسک لگائے ہوئے تھے, سائڈ سے کہتے ہوئے گزر جائیں. جب ہم اندر گئے, اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسے بھائیوں پہ میں لعنت بھیجتی ہوں. اللہ اور مجھے تکلیف ہے اس بات کی. مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھائی کی شکل میں, شوہر کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں آپ اس طرح سے آپ یعنی کہ عزت مجروح کریں اپنی بہن بیٹی کی. اس بچی, میں نے کہا ان کو بلائیں, آپ تو بلا نہیں رہے تھے. جب ہم نے دھاڑ کے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں ہم جائیں اوپر, اچھا. تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی کہ مجھے بچا لیں. ہو. وہ عبایا پہنتی تھی, بغیر عبایا کے نیچے آئیے, ڈرائنگ روم گئے کہ مجھے بچا لیں. وہ آتے ہی گلے سے لپٹ گئی. نہ میری جان پہچان تھی, نہ رخسانہ آپا کی جان پہچان تھی, لیکن اس نے کہا مجھے بچا لیں. تو میرے پاس بیٹھی ہے وہ جس کو پاگل کہہ رہے تھے, اس نے نارملی ساری چیزیں بتائیں. اور تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی فیملی کو جانتے ہیں, مجھ سے, بی بی جان سے. میں نے کہا میں نہیں جانتی اس وقت, میں آئی ہوں بنت نسیم ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے, اور ایک ماں بن کے آئے ہیں ہم لوگ. تو اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ مجھے 2 پیناڈول دیتے ہیں روزانہ, اور کھانے میں نہیں دیتے کھانا جب میں مانگتی ہوں, اور کبھی ٹوٹی ہوئی روٹی ہوتی ہے. نعوذ باللہ وہ تہجد گزار بچی تھی. اس نے کہا کہ میرا کلام پاک بھی بھائیوں نے شہید کر دیا. مسئلہ صرف یہ تھا, اس نے نام لے کے کہا کہ اس بھائی نے یہ کیا. جو بھائی ہم پہ پسٹل تانے میں تھا اوپر جب ہم لوگ انٹر ہوئے, وہ بھی سامنے آیا. وہ بہت کنفیوز تھا کہ کس کو بلائیں. اس کے بعد جو ہے اس بچی نے کہا کہ انہی کی رضا سے, نہ ہم نے ضد کی نہ کچھ کی, اس کی کہانی سنی. تو اس نے کہا کہ اصل میں میرے نام جائیداد ہے نا, یہ بس ایک ڈاکٹر آ جاتا ہے, وہ جائیداد کا مسئلہ تھا. 5 بھائیوں کا دے دیتے اس کو, اور شی واز ویری مچ نارمل. اگر نارمل نہیں ہوتی تو اس کا نکاح کیوں کرواتے. اس نے سب بتایا کہ نکاح بھی کروایا. اور میں نے کہا آپ کا علاج کہاں ہو رہا ہے بیٹا؟ تو کہنے کہ ایک ڈاکٹر آ جاتا ہے, گلستان جوہر میں یہ ایک ہاسپٹل ہے بڑا مشہور, تو وہاں سے ڈاکٹر آ جاتا ہے, انہی لوگوں کا ہے بھائیوں کا دوست, تو وہ ڈرپ لے کے آ جاتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ ڈرپ کے ذریعے اس کو نشے کا عادی کر رہے ہیں یا سوئے جا رہی ہے. تو اس نے خود اٹھی ہے, اور وہ منع کرتے رہے کہ یہیں پہ معاملہ ختم کر دیں. ہمیں پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی انہوں نے, لیکن میں نے یہی کہا کہ آپ یہ پیسے اس بہن پہ لگائیں جس کی عزت مجروح کر رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, ہمیں مت خریدیں. بیٹیاں بکنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس بچی نے خود کہا, اتنی عقل مند جس کو پاگل کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا میں یہاں سے جانا چاہوں گی, کہیں پہ بھی مجھے بھیج دیں, میں یہاں سے جانا چاہوں گی. کیونکہ یہ انلیگل طریقہ ہوتا کہ میں اس کو گھر پہ لے آتی اپنے. ہمیں فالو کرنا ہے قانون کو. بالکل ایسا ہی ہے, بے شک قانون آپ کو فالو نہیں کر رہا, لیکن آپ کو قانون کو بالکل, ہمیں تو فیور نہیں ملا, لیکن جی ہاں, لیکن ہمیں کرنا تھا. رپورٹ بھی کرائی, یہاں پہ بچی کا بھی کر لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے کہیں جانا ہے. تو میرے لیے سب سے بہتر طریقہ, جبکہ شیلٹر ہومز میں بلیو نہیں کرتی, جب اپنے گھر میں ہی بچیاں بیٹیاں بہنیں محفوظ نہیں ہیں تو شیلٹر ہوم میں کیا ہوگا. بہت اچھی بات, آج کل قبر میں ہی محفوظ نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو شاکر بھائی اس بارے میں انہوں نے مجھے بھی رینجرز کی پروٹیکشن کے لیے جب بولا تھا, بالکل بولا تھا, میں ونگ کمانڈر صاحب کو, انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں وہ اس جگہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہماری جوریشن نہیں ہے یہ. دوسری بات ہے ہم وہاں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی تھریڈ ہو, کوئی ہاں اگر آپ کوئی ایسا ماحول بنا لیتی نا جیسے کوئی تھریڈ آپ کو کر رہا ہے یا اور آپ پولیس آپ کی ہیلپ نہیں کری, دین میں نے کیا تھا شاکر صاحب کو فون, اور میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ شاکر سیلانی بھائی نے ہمیشہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے اور بہت ساتھ دیا, اور مسلسل وہ فون پہ رابطے پہ رہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی بات تو نہیں ہے, اور تھوڑی دیر میں یہ آ بھی گئے. لیکن میں آپ کو آپا یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھا کریں, اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ خدا نخواستہ وہاں سے وہ فائر کر سکتا تھا, کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا تھا, لیکن آپ ایک ہوا کی بیٹی کے لیے گئی تھیں تو پروردگار کی مدد آپ کے ساتھ تھی. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ اس بچی نے پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, جبکہ شیلٹر ہوم کا میں بتا چکی ہوں کہ کوئی سیف نہیں ہے, اپنا سب کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہوں گے, لیکن میرا ٹرسٹ تھا بیرسٹر ماجدہ رضوی آپا کا, پناہ فیڈرل بی ایریا میں تھا,
ان کو لے کے گئی اور پہلے وہاں پہ گلستان جوہر تھانے لے کے گئے, ان کی رپورٹ وغیرہ کروائی ہے. اس پہ بھی یہ تھا کہ کوئی بھائی آ رہا ہے, کوئی کرنل آ رہے ہیں ان کے, اچھا کوئی کمانڈر آ رہے ہیں, اور اس طرح سے کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں. میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا نہیں. فیک ہوں گے ہاں, سب فیک ہوں گے. جبکہ آرمی نہیں, اگر فیک بھی ہے, اگر فیک بھی ہے تو کیا کہیں گے آرم شاکر فورسز بھائی؟ کی ہم سوتے ہی سکون سے آرم فورسز کو اللہ سلامتی دے, بالکل ایسا. وہ افواج وفات نہیں پاکستان پاتے, وہ تو شہید خود- ہوتے ہیں. تو میں تو آرم فورسز کی سمجھے, میں پاکستان کی بیٹی ہوں, آرم فورسز کی بہن ہوں, بیٹی ہوں, میں سلام پیش کرتی ہوں. ان کے ہم آرام سے سوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کی وجہ سے, اور وہ جاگ کے ہماری نیند کی رکھوالی کرتے ہیں. افواج پاکستان تو خود ہمارے رکھوالے ہیں, تو وہ کیسے کسی غلط کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اچھا زیادہ جو یہ آتے ہیں نا پیچھے, یہ ریٹائرڈ کرنل ہوگا, کبھی بھی حاضر سروس کرنل کبھی نہیں آئے گا, حاضر سروس میجر کبھی نہیں آئے گا. وہ بعد میں پتہ یہ چلا وہی کہ وہ لوگ فیک ہوتے ہیں, تھے. یا تو فیک ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ ہوتے ہیں. ٹریڈ کرنے کے لیے ان کو وہی مطلب ہے جو اپنی مافیا کا حصہ ہوتے ہیں, یہ مافیا کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پہ بھی ان سے بیان لیا گیا لڑکی نے, تو ویڈیو میں صاف ہے کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں, اور پناہ میں ہم ان کو لے کے گئے تھانے سے, اور وہاں پہ جو ہے ان کا کیونکہ کرونا پھیلا ہوا تھا اور ساری چیزیں, اس میں انہوں نے کہا پہلے کرونا ٹیسٹ. اب ٹائم اتنا ہو گیا تھا, صبح سے لے کے 11 بجے کا ٹائم. ایک نجی ہاسپٹل ہے, ہم لے کے گئے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, جو آج اتنے شو کرتے ہیں, جو اتنے راشن بانٹ رہے ہیں, جو اتنی چیزیں کر رہے ہیں, ہم نے جو کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی جو کرونا پیشنٹ ہیں اینی ٹائم ہم ان کو لے لیں گے, اور ایسے کیسز میں نہیں لیتے ہیں. انہوں نے نہیں لیا. میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ نہیں لیا. لیکن عوام سمجھدار ہے, وہ سمجھ جی ہاں, عوام ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, میڈیا ہمارا سلام پیش کرتی ہوں. پھر ہم نے ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا, انہوں نے بلڈ کے ذریعے اور ان کو دیکھا, اور شی واز ویری مچ نارمل. ہم نے اس کے لیے کھانا منگوایا. میں نے کہا کیا کھاؤ گی؟ میں بریانی کھاؤں گی. میں نے کہا میں بھی کھاؤں گی. تو یعنی جو بھائی اس کو پاگل کہہ رہے تھے, 4 سے 5 گھنٹے میں ہمارے ساتھ رہ کے وہ اتنی نارمل ہو گئی کہ اس نے اپنے ہر بھائی کا نام, اور اس کا اسٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوا. یہ بڑی بات ہے, ڈری نہیں وہ, کہ وہ ڈری نہیں. آپ پر اعتماد تھا. جی ہاں, اللہ کا کرم ہے. آپ پر اس کو اتنا اعتماد تھا کہ اس نے, ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنے لوگ آئے وہ ڈر جاتی, لیکن وہ آپ پر اعتماد کر کے اپنے گھر سے نکلی تھی. یہ بڑی بات ہوتی ہے, بھروسہ قائم کرنا. بڑی این جی اوز ہیں پاکستان میں, اتنی این جی اوز ہیں کہ اتنے مستحقین نہیں ہوں گے جتنی این جی او کھل چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اعتماد جو ہے وہ بڑی مشکل سے بحال ہوتا ہے, اور اس نے آپ پر اعتماد کیا. لیکن میں آپ کی طرف آؤں گا اس سے قبل کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں, کہ خاتون, عورت, یہ بڑا جنت پروردگار نے ماں کے قدموں کے, عورت ہے نا, ماں عورت ہے, جنت کا مرتبہ دے دیا. اس جنت کو جس نے پا لیا, اس نے تو پا لیا, لیکن جو اپنی جنت کو دوزخ کی طرف ڈھکیل دیتا ہے دنیا میں ہی, زندگی میں ہی, ایسی مائیں, ایسی بیٹیاں ہماری جیلوں میں 10-10 ہزار روپے, 5-5 ہزار روپے کی ان کی ضمانت نہیں. لیکن وہ, میں گیا تھا پچھلے سال, میں ملا وہاں پر, تو آپ یقین کیجئے آپا کہ وہاں پر میں نے بات کی تو کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 روپے کی ضمانت اگر کوئی دے دے تو ہماری رہائی ہو جائے گی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ نے اس پہ کوئی اقدام کیا؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو اتنا گرما گرم ٹاپک میں بولوں, افسردگی سے بول رہی ہوں کہ ایک عورت کا رتبہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, یعنی وہ اتنی فنا ہو جاتی ہے, اور گھر میں وہ ایک نوکرانی کی بھی حیثیت رکھتی ہے, اور اس کو کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے. یعنی اتنا عظیم رشتہ ہے جس کے ساتھ آج کل کے زمانے میں یقین کریں کہ اتنی بے حرمتی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی ایک عورت کی, چاہے وہ جیلوں میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں. ابھی ایک قصہ بڑا دردناک میں سنا رہی ہوں کہ جو اسٹیل ٹاؤن کا ہے, صاحب حیثیت لوگ, ان کے ہسبینڈ کو 4 سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, سگا بیٹا. اگر آپ اس کے صرف الفاظ سن لینا, یقین کریں آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے. وہ ماں نے رو کر کے مجھے رات میں فون کیا. اچھا. اس نے کہا آپا میں شدید پریشان ہوں, میرا سگا بیٹا ہے جو مجھے اتنی تکلیفیں دے رہا ہے, اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مجھے کسی وقت بھی ختم کر دے. میں نے آپ کا نمبر کس طرح حاصل کیا ہے, اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ 2 منزلہ بھی نہیں, ایک اس کا کمرہ اوپر ہے اور نیچے ماں رہتی ہیں.
اب بیٹوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ماں کا نان نقوہ جب آپ اس قابل ہو گئے ہیں تو کم از کم ان کا نان نقوہ آپ باندھیں کہ جس طرح اس نے بچپن سے آپ کو پالا ہے پوسا ہے. آج یہ مقام آ گیا اس ماں کا کہ وہ بیٹا ان پہ کیس کرنے پہ تلا ہوا ہے. اس نے اپنے گھر میں ایک کتا پالا جو ماں پہ چھوڑ دیا اور چھوڑ دیا. وہ بس بچی ہیں بے انتہا بچ کر کے انہوں نے اسی رات مجھے فون کیا. یقین کریں میں بس روئی ہوں بے انتہا ان کی یہ حالت دیکھ کر کے سن کر کے کہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے میرے پاس ان کی پوری ایویڈنسز ہیں میں دکھاؤں گی آپ کو. پھر نیچے ایک کمرہ ہے جو کرائے پہ جن سے ان کا بیوہ عورت کا جو تھوڑا بہت کھانے کھونے کا ہے یہ سب چلتا ہے. اب اس کی ضد یہ ہے کہ یہ کمرہ خالی کر کے یہ دو. اوپر کی بجلی کٹ گئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نکلو کچھ بھی کرو مجھے جائیداد میں سے حصہ دے دو. وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں. یعنی اس حد تک دشمناگی. ابھی ہم نے الحمدللہ ہم نے ابھی اس کو تھانے والوں نے آرائن صاحب ہیں ایس ایچ او آرائن اسٹیل ٹاؤن کے تھے ابھی ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. ریئلی آئی اپریشیٹ کہ اس بچے نے بہت کام کیا. انہوں نے میری کہنے کے اچھا وہ سگی ماں کے پاس اس کے بچے کا فون نمبر نہیں. جسٹ امیجن وہ بچے کہتے ہیں ان کو مارتا پیٹتا بس اس کا بس نہیں چل رہا ہے ان کو کسی طرح مار دے. ایک ہی بیٹا تھا یا چار پانچ دو بیٹے ہیں دونوں بیٹے مارتے تھے؟ نہیں ایک بیٹا تو مطلب جاتا آتا ہے کال سینٹر میں کام کرتا ہے وہ تو اپنا بیچارہ چھوٹا ہے تو وہ بڑے سے دبتا ہے. صحیح. اور ماں بھی یہ ڈرتی ہے کہ جب مجھے مارنے کے لیے تلا ہوا ہے تو اس کی بھی دشمناگی ہو جائے گی. تو یہ جو نوبت ہے نا یہ ساری چیز میں بولتی ہوں کہ یہ اس حد تک ہم اس نوبت تک آ گئے کہ جائیداد پتہ نہیں کیا ایک ایسا وہ ہے. میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے زندگی میں اپنی اولاد کو لکھ دے. یہ اتنا بڑا بچپن میں ایک سب لیسن پڑھا تھا نا زن زر اور زمین. یہ تین چیزیں آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں یقین کریں کہ قابل معافی ہے. یہ جیلوں میں جائیں تو عورتیں اپنا بیان کرتی ہیں روتی ہیں کس کے لیے اولاد کے لیے شوہر کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے اس کی مطلب بیسکلی وجہ کیا ہے ہم بے حس ہو چکے ہیں. نمبر 1 دین سے دوری اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. اور والدین دیکھیں میں ان والدین مجھے حیرت ہوتی ہے ان والدین پہ. پہلے تو بچوں پہ ان کی کوئی کیئر نہیں کرتے کوئی لک آفٹر نہیں ہے. کوئی شراب میں پڑ گیا کوئی کسی میں پڑ گیا کوئی نشے میں پڑ گیا. جب وہ دیکھتے ہیں میرے باپ نے جائیداد پتہ نہیں مرنے کے بعد دینی ہے تو وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہ کرتے ہیں. تو ہماری جو ہمیں اب چاہیے ہم اپنے بچوں کو شروع سے نظر رکھیں اور دین پہ لگائیں. بالکل صحیح. دین پہ لگائیں گے تو وہ کچھ سیکھیں گے. ماں باپ کے حقوق سیکھیں گے بہن بھائیوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق. تو مطلب یہ اس میں سب سے بڑی وجہ تو ہماری اپنی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں. نہیں ہم نے جناب وہ آکسفورڈ فلاں میں پڑھانا ہے ہمیں انگلش اس میں پڑھانا ہے. کبھی دین کی طرح اچھا کوئی مزے کی بات ہے کوئی ہمارا کوئی بچہ ایسا ہوگا نا جو نارمل سا ہوگا اس کو کہیں گے دین کی طرف ڈال دو مولانا کے پاس بھیجو اس کو. مطلب اب یہ ہماری دین سے دوری ہے نا اس کی وجہ یہی ہے. میجورٹی جو کیسز ہوتے ہیں آپ دیکھیں دین سے دوری ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. دیکھیے بات یہ کہ پہلے ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. بالکل ایسا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ باقاعدہ وہ ٹائم دیتے تھے. ہمیں تربیت کا ایک حصہ مطلب بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے پاس وہ ٹائم دے رہے ہیں. ہر آدمی کے پاس گیجٹ ہے بس وہ بھی مصروف ہے وہ بھی بیٹھے میں فیملی ٹائم ہو رہا ہے. دیکھیں آپ تربیت اور تعلیم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کی بیس کیا ہے. آپ کے والدین نے آپ کو لگایا سارم برنی صاحب اپنا خدمت کر رہے ہیں انصار برنی صاحب اپنی کر رہے ہیں آپ اپنی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کتنے اور لوگ دین کی خدمت کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ کی ماں باپ کی گھٹی ہے. ماں باپ نے آپ کو لگایا. یہ نہیں کہ آپ خود بخود لگ گئیں. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کسی اور لائن پہ بھی ڈال سکتے تھے. ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے والد بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کچھ رشتہ دار ایسے اور میرے بڑے بھائی صاحب ممتاز بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. بات حقیقت ہے کہ اولاد کو دیکھ کے ہی ماں باپ کی پہچان ہوا کرتی ہے. اگر میں ترقی پہ ہوں تو لوگ پوچھیں گے یہ بیٹا کس کا ہے. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس کا
जवाब आपको वक्फे से जब वापस आएंगे तो दूंगा। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, टॉपिक बहुत अहम है, कॉल कीजिए, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जी आपा, बड़ा खूबसूरत आपने एक टॉपिक छेड़ जी, दिया है, जो अब कि ये जो गैजेट है इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत गलत ट्रैक पे चले गए। बिल्कुल अब बच्चों की ना तरबियत है ना तालीम है, पढ़ रहे माएँ हैं सुबह नाश्ते पे चली जा रही हैं, नाश्ता कहाँ करना चाहिए, कितना बाहर जाना है, किन लोगों में उठ बैठ रहे रहे हो, हैं। बिल्कुल ऐसा मेरा है। जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे जवान बच्चे हैं, जिस वक्त वो घर में आते हैं ना तो मैं उनको हक करती हूँ, तो मेरे बच्चे जो है ना मुझे मुस्कुरा के देखते हैं कि माँ क्या चीज़ फील, मतलब क्या चीज़ टेस्ट करना चाह रही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मेल कोई तो नहीं आ रही मुंह को सिगरेट की? सिगरेट तो नहीं लगाई हुई है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो मैं बिल्कुल अपने ऐसा ही है। बच्चों को आज तक जो हमारे माँ बाप ने किया कि मगरिब के बाद बाहर ना निकलो, खैर अब टाइमिंग्स तो बिल्कुल आउट हो गए हैं, सब बच्चे काम करते हैं, तो लेकिन माँ बाप को कहने का मतलब ये है कि बच्चा चाहे कितनी ही एज पे आ जाए, उसके उठने बैठे किन लोगों में उठ बैठ रहा है, इस सराउंडिंग में। मैंने नशों पे भी काम किया है, यकीन करें कि माँ बाप को पता ही नहीं है और वो इसको और छुपा रहे हैं। हाँ। कि आप, मैंने कहा था हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पैसे please, देके पास करवा रहे होते हैं, नंबर आप ये देखिए उसको हर तरबियत नहीं देते कॉलेज कि और भाई तू पढ़। यूनिवर्सिटी में भाई यकीन करें, मैंने ये अपनी एफर्ट भी लगाई थी काफी और कर रही हूँ मैं, कि ब्लड टेस्ट किए जाए बच्चों के और बिल्कुल, देखा बिल्कुल, जाए कि बिल्कुल। कहाँ पर, क्योंकि 24 आवर्स में जो है आपको ब्लड से पता चल जाता है कि बच्चों में कहाँ नशा आ गया है, बच्चे उसके बगैर सरवाइव नहीं कर रहे। इसका क्या है, कैंटीन है, हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करें। लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, बस माँ बाप को ये पता है कि बच्चा जा रहा है और आ रहा है, उसको कहाँ किसकी सोबत में बैठ रहा है, किन लोगों में क्या चीज़ सीख रहा पता है, नहीं है। बैठ के बात तो करें ना उससे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। खिलाफ सोने का निवाला देखो शेर की जी, नजर जी। से। मैं वही डॉक्टर वाली साहब, बात मैं है। आपने बड़ी अच्छी बात की। जी। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में, चारों से ही जी, इसका जी, जवाब प्लीज, दूंगा। प्लीज। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि माँ बाप के साथ औलाद ये कितना बुरा कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जगह माँ बाप की भी बात करूँगा। इसमें 80% कसूर माँ बाप का है। बिल्कुल, आई एम विद यू। वो अपनी औलाद को अगर खींच के रखें, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि औलाद को आँखों से, जी, हमारे वालिद साहब हमें सिर्फ आंखें दिखाते थे, हम समझ जाते थे कि अब्बू गुस्से में हैं, वो काम हमने नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब माँ बाप ही बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो औलाद तो खुद ही। बिल्कुल ऐसे। ये डॉक्टर साहब क्या जिम्मेदारी कहेंगे नहीं इस है। बात? बिल्कुल मैं सेकंड करती हूँ आपकी इस बात को, बहुत अच्छी बात की। और मैंने फिर उसी बात से मैं शुरू करूंगी जी, कि जी, जो हमारे बिल्कुल। बड़े कहते थे कि खिलाफ सोने का निवाला देखो जी, शेर जी, की जी, नजर जी, से, कि जी। आप हर ख्वाहिश पूरी करें जो वो चाहते नजर हैं। रखें। हमारे पेरेंट्स ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, बिल्कुल। लेकिन उनकी आंखों का, जैसे कि कहा कि आंखों का खौफ इतना होता था कि अगर वो एक दफा देख पता चल ले जाता था। तो आप वहीं पे फ्रीज हो गए कि हाँ कुछ गलत किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि तरबियत, बहुत सारे माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे जो है नमाज नहीं पढ़ रहे या कुछ ये काम नहीं कर रहे। तरबियत का सबसे अहम उसूल ये है कि आप बच्चों को कुछ ना डिक्टेट करें, आप खुद सही काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या जब रोल बच्चे मॉडल है। आपको जो काम करता हुआ देखते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, कि जैसे कि मिस फरजाना, ये इनकी ब्लड के अंदर है, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली में देखा, बिल्कुल। वही आप कंटिन्यू कर रही हैं। इसी तरह हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे या हमारे छोटे बहन भाई वही देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। रोल मॉडल होते और हैं ना, adulthood रोल में वो मॉडल वही है आप। करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात रोल कही डॉक्टर मॉडल साहब। है। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह, जैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे, हर बच्चे का आइडियल उसका बाप होता है। रोल पेरेंट्स मॉडल होते हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है, वो चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनूं, लेकिन जब वो देखता है कि मेरा बाप तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो वो कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखिए, देखा कि आपके पेरेंट्स क्या करते आ रहे, आपने सोचा कि हमने उनसे अच्छा करना है। शाकिर भाई, दस्तरखान वसी है इनका, माशाल्लाह से। कोई मेहमान या कोई दोस्त भी आ जाए तो बगैर खाने के ये जाने नहीं देंगे। इनकी औलाद इनको फॉलो कर रही है। अगर यही है। ये अपनी औलाद को ये बताएंगे कोई मेहमान आए उसको बोलो जाए,
नहीं जाए, मैं घर पे ही नहीं हूँ, तो बच्चे के दिन में क्या आएगा कि मैंने भी वैसे ही करना है। अब ये उसको जो दर्ज दे रहे हैं कि वो ये दे रहे हैं कि बेटा घर पे जो मेहमान आएगा हमने उसको कुछ नहीं, वो दुश्मन भी क्यों ना हो, हमने उसको खिला के देना है, भेजना है। डॉक्टर साहिबा ये बड़ा अच्छा अहम टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अलावा भी, क्योंकि आज हमने आपको मधु इसलिए किया है कि अफ्तार हो या सहर हो, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपको मैंने देखा भी है कि आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी कही हुई बातों पे अमल भी करते हैं, क्योंकि आप हमेशा वही बात बताती हैं जो इंसान की सेहत को अच्छा करने के लिए मुफीद होती है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि सहरी में जो 50 साल से अबव है और जो 50 साल से कम उम्र के, आजकल के तो नौजवान हैं ही नहीं, अगर कोई नौजवान 25 साल का भी है तो वो बुढ़ापे की तरफ है, जी हाँ, ये दौर वो आ चुका है। तो ऐसा है। और पेशेंट जो होते हैं, दिल के अमराज हैं, शुगर पेशेंट हैं, शुगर के अलावा आजकल तो हट्टा कट्टा इंसान भी होगा ना तो उसको भी कोई ना कोई खाने के बाद बीमारी हो जाती है, क्योंकि जब शाकिर भाई के यहाँ अफ्तार पार्टी होगी ना तो मैंने देखना है कि इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी, अपनी सेहत का ख्याल मुझे करना ही नहीं है। तो शाकिर भाई ने तो अल्लाह की राह में मुझे खिला दिया, लेकिन बंदे तू भी तो ख्याल कर। तो डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सवाल अभी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जो लोग पूछ रहे होते हैं या लाइव कॉल्स आ रही होती हैं, कि एक तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से दिल के मरीज रोज़ा रख सकते हैं, हाँ, ये और बड़ा, इसी ये तरह बहुत कौन कौन important से है। डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर पेशेंट दूसरे से डिफर होता है, ऐसा नहीं है कि सारे कार्डियक पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते या सारे रख सकते हैं। देखें, वो कार्डियक पेशेंट जिनकी अभी रिसेंटली उनको हार्ट अटैक हुआ है या जिनका कोई कार्डियक प्रोसीजर हुआ है, लाइक एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, उनको फ़ौरन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हील होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अच्छा। तो आप 6 वीक्स तक, 4 to 6 वीक्स तक, 8 वीक्स तक आप रोज़ा ना रखें, ये 2 कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है एरिथमियास का आपने एक वर्ड सुना होगा, जिसमें दिल की धड़कन के मुख्तलिफ तरह के अमराज होते हैं, दिल की हार्ट बीट के इश्यूज़ होते हैं, वो लोग जो बहुत हैवी डोज में डायूरेटिक्स लेते हैं। डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को या दिल के मरीज़ों को देते हैं, जिससे ज़्यादा यूरिन आता है और उनका ब्लड प्रेशर और सांस की तकलीफ जो है वो कंट्रोल रहती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर रोज़े में डिहाइड्रेशन होता है, नमकियात की कमी होती है, तो उनकी हार्ट बीट पे अफेक्ट होता है, या अगर वो डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो उनके किडनी फंक्शन पे अफेक्ट होता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। इसके अलावा तमाम कार्डियक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, और वो क्या क्या एहतियाती तदबीर होगी वो हम अभी प्रोग्राम के साथ डिस्कस करते जाते हैं। सेम गोज़ टू डायबिटिक पेशेंट। अगर तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, नॉर्मल चल रही है मेडिसिन के ऊपर, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपके प्रोग्राम के चैनल से ये बात कहूँगी कि रमज़ान से पहले चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। उसका रीज़न ये होता है कि आपको रमज़ान में मेडिसिन के टाइमिंग्स और डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे अगर कोई इंसुलिन हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या इंटरमीडिएट इंसुलिन है, तो उसको फिर हम जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे ले आते हैं, जो आप सिर्फ एक ही दफ़ा देते हैं, या उसका डोज एडजस्ट करते हैं। क्योंकि रमज़ान में होता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो उनकी शुगर लो हो जाए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रोज़े के दौरान जो है वो शुगर आपकी एकदम डाउन हो गई, और हाई शुगर जितनी ख़तरनाक है उससे डबल डेंजरस लो शुगर है, क्योंकि वो सिर्फ आपके ब्रेन पे भी अफेक्ट कर रही होती है। आपको स्ट्रोक भी हो सकता है अगर आप बहुत देर तक अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक रहे और शुगर कम रहे। तो ये वो तमाम चीज़ें आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ ज़रूर कंसल्ट करें। डायबिटीज़ के लिए सहरी में अलग तरीके से आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, कार्डियक पेशेंट्स के लिए अलग करनी होती हैं। मैं एक ओवरऑल जनरल कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स ज़रूर दे देती हूँ कि देखिए, आपको पता है रमज़ान का भी महीना चल रहा है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, कराची से कॉलर थे, लाइन ड्रॉप हो गई। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी रमज़ान गर्मियों में पड़ा है और ज़्यादातर आजकल रमज़ान गर्मी में आ रहे हैं, आपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप सहरी में बहुत ऑयली चीज़ें, बहुत स्पाइसी चीज़ें, बहुत हाई कंटेंट में प्रोटीन्स लेंगे इस तरह, हाँ, तो इसका वो बताइए, आपके लिए इसका प्रॉब्लम बताइए, होगा। बहुत अहम। जो बेस्ट मैं आपको सहरी में बताऊं, देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसे निशास्ता कहते हैं हम, जी जी, ये हमारी बॉडी को फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, बिल्कुल फ्यूल, ऐसा ही है। इसी तरह हमारी बॉडी को की एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट निशास्ता जो होता है, और जिसके ज़्यादा लेने की वजह से शुगर भी बढ़ रही होती है। तो आपने उसको मॉडरेट अमाउंट में लेना होता है। आप उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ आ जाएं। लाइक अगर आप पराठा लेते हैं,
آپ سادی چپاتی پہ آ جائیں. اچھا اگر آپ ریفائنڈ آٹا لیتے ہیں جیسے وائٹ آٹا, یا بہت سارے لوگ تو سحری میں پراٹھے میدے کے میں نے دیکھا ہے, وائٹ آٹا تو چھوڑے وہ میدے وہ انجوائے کرتے ہیں. جی تو آپ جو ہے وہ وائٹ آٹا یا میدے کی جگہ پہ چکی کے آٹے پہ, جو لال آٹا جسے کہتے ہیں, لال آٹا جسے کہتے ہیں, آپ پراٹھے سے روٹی پہ آپ جو ہے وہ چکی کے آٹے کے اوپر آ جائیں. آپ ضرور درمیانے سائز کی 1 سے 2 چھوٹی چپاتی لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ پراٹھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نارمل پراٹھے کے ساتھ دہی کا استعمال اچھا ہے روزے کے دہی لیے؟ بہت بہترین چیز ہے. دہی دیکھیں ملک اور ملک سے بنی ہوئی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بہت بینیفیشل ہوتی ہیں. آپ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ملک لے رہے ہیں تو ملک بھی اسکمڈ ملک ہو, چکنائی نکلا ہوا. اگر آپ دہی لے رہے ہیں تو دہی بھی آپ اس کی جو کریم ہوتی ہے وہ ہٹا کر لیں. رمضان کے مہینے میں لسی کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ میٹھی لسی نہ ہو, نمکین. اور نمکین میں بھی اب میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کارڈیک پیشنٹ کی الگ احتیاط ہے, ڈائبٹک پیشنٹ کی الگ احتیاط ہے. تو اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اوپر سے جو ایڈڈ سالٹ ہوتا ہے دیٹ از آلسو ویری ڈینجرس. اچھا وہ نمک جو کھانے میں پک جاتا ہے وہ ہمیں نقصان اتنا نہیں پہنچاتا. ہم جو سالٹ اوپر سے ایڈ کرتے ہیں نا دیٹ از ڈینجرس. اچھا یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو آپ آج کل مارکیٹ میں جو اچھی سپر مارکیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو لو سوڈیم سالٹ مل جاتا ہے. جی ملتا ہے. آپ سالٹ بھی اچھا ہے, جی پنک سالٹ, جی بالکل پنک سالٹ ہے, لو سوڈیم, بالکل آپ اس کو لسی میں استعمال کیجئے. اور لیکن نمکین اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو نمکین وہ بھی بہت نمک نہ ہو اس کے اندر, اور لو سوڈیم نمک یوز کریں. اس کے علاوہ پروٹینز لیں, کیونکہ پروٹینز ہمیں دن بھر چلنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے ضروری ہوتا ہے. پروٹینز کے لیے آپ انڈے کا استعمال ضرور سحری میں کریں. وہ آپ بوائلڈ ایگ کے فارم میں بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ اس کو آملیٹ فارم میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آملیٹ بنا رہے ہیں تو آئل کا استعمال کم سے کم کریں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو فرائی پینس وغیرہ ہوتے ہیں, جو نان اسٹکس ہوتے ہیں, آپ 1 to 2 ڈراپس ڈالیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. اور دالیں بھی ضروری نہیں ہے پروٹین کے لیے ہم گوشت پہ ہی جائیں. دالیں آپ یوز کر سکتے ہیں, اس میں بھی پروٹین ہوتی ہے. انہوں نے تو یہ بہت اچھی بات کی. میں آپ کو بتاؤں, ہم جب گائنی میں اپنا انٹرنشپ کر رہے ہوتے تھے, ہاؤس جاب وغیرہ, تو بہت ساری خواتین سول میں آپ کو پتہ آتی تھی, بہت نان افورڈنگ ہوتی تھی, پروٹینز چاہیے ہوتے تھے. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ میٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ ایک پیالہ دال جو ہے وہ ضرور اپنے کھانے میں لنچ اور ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بڑا اہم ٹاپک آپ نے دے دیا. لازم کرام یہ ایسا ہے کہ ہم تو لحاظ ہی نہیں کرتے اپنی صحت کا, اور یہاں تک کہ جو آتا ہے بس اس کو چاہتے ہیں کہ بس کھا لیں کسی طریقے سے, پیٹ کو بھر لیں. ایسا نہیں ہے, ہم نے صحت کا خیال رکھنا ہے تو اگلے سال بھی روزے رکھنے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہے, حسنین کے نانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہے, حسنین کے نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر
محروم کرم اس کو رکھیے گا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. بڑا خوبصورت کلام، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں ہم اتنے بے حصے ہو چکے ہیں کہ رشتوں سے دور ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی افطاری کی دعوت دے دیتا ہے تو اس قدر کھا لیتے ہیں کہ بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اب ایسا ہے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ اگر شاکر بھائی جیسے سخی لوگ دعوت دے دیں، کیونکہ ان کے دسترخوان بھی تو وسیع ہوتے ہیں نا، ایک چیز تو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ. اب یہ بھی رکھ لیں، یہ بھی رکھ لیں، یہ بھی رکھ لیں، مجھ جیسا جائے گا وہ چاہے گا یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ بات تو بالکل صحیح ایسا ہے. ڈائلسس پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ اگر روزہ رکھنا چاہیں، ایک سوال آیا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں، کیونکہ میں عموماً تو رکھ سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ایک تو ڈائلسس پہ ہیں وہ، لیکن اگر کوئی ہمت کر لے کہ جس کی ایک کڈنی کا مسئلہ ہو دوسری کڈنی صحیح ہو تو ان کے لیے بتائیے گا کہ کیا ہے احتیاط. اچھا دیکھیں، ڈائلسس ان مریضوں کی ہو رہی ہوتی ہے جن کو آپ کو پتہ ہے کڈنی کڈنی کا کمپرومائز پرابلم ہوتی ہے، ہوتا کڈنی ہے. فنکشن صحیح نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کا کریٹنین بہت ہائی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اور اگر بھوک تو کریٹین ان کو برداشت ہوتی نہیں ہے. جی، اور اگر کریٹنین ایک حد تک ایک لیول کے بعد جب وہ بہت اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو وہ کڈنی کے علاوہ وہ جسم کے دوسرے آرگنس کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ڈائلسس کے پیشنٹ کو ہم اوائڈ کرواتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کا پیشنٹ، اگر آپ کا کریٹنین بالکل نارمل چل رہا ہے اور اگر آپ کی تمام پیرامیٹرز بہتر ہیں، اور اگر آپ نے اب ڈاکٹر کو ایڈوائس کے مشورے سے، اور اگر آپ کا ڈاکٹر، کیونکہ میں نے کہا ہر پیشنٹ دوسرے سے ڈفر کرتا ہے، تو آپ بہت زیادہ سپرویژن کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جتنے بھی اگر ایون ڈائبٹک لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر روزہ نہ رکھیں. اور اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو شروع کے جو 2 سے 3 روزے ہوتے ہیں اس میں شوگر کی مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو سحری میں بھی اپنا بلڈ شوگر چیک کرانا ہوتا ہے، آپ کو مڈ آف دا ڈے کرانا ہوتا ہے، افطار کے ٹائم پر آپ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو آپ کے میڈیسن کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے لیے آسانی ہو سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور روزے کے درمیان اگر آپ کو کبھی بھی ہائپوگلائسیمیا والے سمٹمز آ رہے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، چکر آ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، وامٹنگ سے فیل ہو رہی ہے یا وامٹنگ ہو جا رہی ہے، ڈیزینس ہو رہی ہے، آپ فوراً اپنا شوگر لیول چیک کرائیے. اور اگر شوگر لیول آپ کا 70s میں آ رہا ہے، اور اگر تو آپ 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ ریسٹ کریں، آدھا گھنٹہ گزار لیں کسی طرح. لیکن اگر مڈ آف دا ڈے آپ کی 70-80 آتی ہے، سوال بہت زیادہ ہم سے پروگرام میں پوچھا بھی گیا ہے کہ شوگر ہم نے چیک کرائی، سوالات بہت آ رہے ہیں. جی چاروں کے جی، یہ رمضان اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ سوال لوگوں کے ذہن میں، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسی بلیسنگ ہے، ہر شخص چاہتا ہے اس میں روزے رکھنا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ روزے رکھنے کے بے تحاشا فائدے ہیں، مطلب مذہبی طور پر تو یہ بتائیے، یہ بہت اہم جو ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو میڈیکل ایویڈنسز کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ روزہ آپ کو فزیکل، مینٹل، ہر لحاظ سے بینیفٹس دیتا ہے. آپ کا شوگر کنٹرول رہتا ہے، اچھا ویٹ کنٹرول رہتا ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، کارڈیک ڈیزیزز، الزائمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، الزائمر ڈیزیز جس میں انسان بھولنے لگتا ہے، وہ بہت یادداشت آپ کی جی وہ بہت کنٹرول ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے فاسٹنگ سے، کیونکہ جب فاسٹنگ آپ کا کرتے ہیں آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، آپ کے نئے جو نرو سیلز ہوتے ہیں وہ بننا شروع کرتے ہیں، ہماری جو نروس کی شیٹ ہوتی ہے وہ نیو بنتی ہے، نیو جنریٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہیپی ہارمونز کہتے ہیں. اچھا اور اس سے آپ کی جو انگزائٹی لیول، اسٹریس لیول، وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں.
تو آپ کو روزہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں مذہبی طور پر فائدہ دے رہے ہیں, ہمیں فزیکلی اور مینٹلی طور کے اوپر بھی بہت بینیفٹس دے رہا اپنی ہوتا ہے. زندگی کو اگر چاہتے ہیں کہ مزید آگے تک لے کے جائیں. اور ایک بات آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ورڈ سنا ہوگا کہ آج کل جو ویٹ ریڈیوس کلینکس ہوتے ہیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کراتے ہیں. اس کا کانسیپٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف آتے ہیں نا, آپ کی پوری باڈی جو ہوتی ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہوتی ہے, پیوریفائی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے باڈی میں جتنے ٹاکسک مٹیریل ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو دیکھیں سبحان اللہ, اللہ نے مطلب کتنا یہ مہینہ ہمارے لیے بلیسنگ دیا ہے کہ آج سائنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم, ذہن اور اعصاب کے لیے بہترین ریمیڈی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے گا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ آپ فاسٹنگ میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. میں ڈائبٹک ہوں اور میں ماشاءاللہ الحمدللہ اس معبود کا کرم ہے کہ میں پورے روزے رکھ رہی ہوں الحمدللہ, اور میں اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو, صبح میں ذرا سا مجھے فیلنگ میری ذرا سا ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بٹ اوور آل اگر دیکھوں تو میں جیسے جیسے دن جاتا ہے میں کافی اپنے آپ کو اندر سے انرجی اور کافی ایکٹیو محسوس کرتی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید اس لیے کروں گا کہ رمضان سے ہٹ کے اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں, کسی ماڈلز کو دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسا انسان جسے بڑا خوبصورت لگنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ اچھا دکھوں, اور اس سے پوچھیں کہ بھائی تم اپنا ویٹ لوس کیسے کر رہے ہو, تو وہ کیا کہے گا, میں ڈائٹنگ پہ ہوں. ڈائٹنگ کا مطلب فاقہ کشی پہ ہوں. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فاقہ کشی, کہ میں کھانا پینا چھوڑ چکا ہوں. اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہ بھی ایک آپ کی بات بالکل جی, لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی میڈیسنس کا اسکیڈول جو ہے وہ ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, ڈوزز ری ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں. ہم فاسٹنگ میں یوزلی جو ڈائبٹیز کی میڈیسنز ہیں وہ یا تو ہم نہیں دیتے یا اس کا ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ایکچولی جو رمضان کے مہینے میں آپ کا جو اسکیڈول ہے نا وہ اس طرح سے چینج ہو جاتا ہے کہ فاسٹنگ سمجھیں آپ کا افطار ہے, جی, تو آپ نے وہی سارے رولز پروٹوکولز فالو کرنے ہوتے ہیں جو صبح کے ٹائم پہ عام دن پہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور رات کی میڈیسنز ہم شفٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح کی, لیکن ہم اس کا ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں. انسولین یوزلی ہم فاسٹنگ میں 50% تک کر دیتے ہیں, یا ہم جو ون ٹائم والی انسولین ہوتی ہے لانگ جو ہوتی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو کارڈیک میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں ہم تھوڑی سی رد و بدل اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ میڈیسنز جس سے کہ آپ دن بھر آپ کا یہ نہ ہو کہ ایک دم سے بلڈ پریشر آپ کا گر جائے, یہ نہ ہو کہ ایک دم سے آپ کی شوگر گر جائے. اچھا, تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اچھا, ایک چیز میں ضرور یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں افطار میں جو ہے جو میٹھے مشروبات ہوتے ہیں, اور اسپیشلی اب تو کاربونیٹڈ ڈرنکس کا ایسا رواج ہو گیا ہے, میں نام نہیں لوں گی برانڈ کا, کہ افطار میں وہ کاربونیٹڈ جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں بلیک اور اورنج اور وائٹ, میں نام لیے بغیر برانڈ کا کہہ رہی ہوں, وہ اتنے ڈینجرس ہیں کیونکہ آپ دن بھر فاسٹنگ ہوتے ہیں اور آپ وہ کاربونیٹڈ, آپ یقین کریں ہم سب سے پہلے وہی پی رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ڈینجرس ہے. اور پکوڑے اور سموسے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ صرف روزے میں نہیں ہے, جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں نا, یوزلی آپ دیکھیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لوگ ڈائٹ پیپسی 7 اپ, سوری میں نے پھر برانڈ کا نام لے لیا, تو وہ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں سافٹ ڈرنکس. جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی شوگر ہے مجھے اس لیے میں ڈائٹ لے رہا ہوں. جو ڈائٹ سافٹ ڈرنکس ہیں وہ نارمل سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں وہ ہماری انسولین ریزسٹنس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم ان مشروبات سے ہٹ کے اگر لیمبو پانی کا استعمال کریں, بہترین. میں بھی اسی طرف آ رہی تھی کہ رمضان میں آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا پراٹھے سے روٹی اور وائٹ آٹے سے چوکر پہ آ جائیں, اسی طرح سے آپ یہ میٹھے مشروبات کی جگہ سب سے بہترین ہے دیکھیں پانی ہے, اللہ کی بہترین نعمت. اور اس کے بعد اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو فریش لیمن کا آپ لائم جوس بنائیں اور آپ وہ استعمال ہلکا سا نمک ڈال کے, جی. اور آپ ایون ڈائبٹک لوگ بھی جو ہیں وہ افطار کے ٹائم کے اوپر ایک کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک کھجور سے روزہ کھولیں, پانی لیں, فریش لائم لیں. اس کے علاوہ آپ ایک چھوٹا جو بال ہوتا ہے اس میں آپ فروٹس کٹ کے اس کے سلائسز لے سکتے ہیں. فروٹس بھی آپ وہ لیں جس میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, جیسے میلنز ہیں, جیسے کہ تربوز ہے اور سویٹ میلن ہے, خربوزہ ہے, سردا ہے, اس طرح کی چیزیں. ایک چھوٹا بنانا آپ لے سکتے ہیں. آپ ایک کپ چنا چاٹ لے سکتے ہیں. لیکن فرائیڈ چیزیں جو ہمارے یہاں ہمارا دسترخوان 70% جس سے بھرا ہوا ہوتا ہے, یہ سموسے اور پکوڑے اور فرائیڈ چیزیں. ڈاکٹر صاحب ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. میں چاہوں گا کہ ہماری جو ایک دوسری بہن آئی ہیں ان کی نعت سے ہی ہم بریک پہ جائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں
الفت مدینے سے یوں ہی رہی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، اور روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے
وقفے سے واپس آ چکے ہیں ناظرین کرام. آج پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ٹاپک اتنے اہم تھے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم باتیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. یہ ایسا موضوع ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحبہ, یہ نہیں ختم ہو سکتا. آپا کیونکہ آخری لمحات ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے, ہماری بہنوں کو بتائیے, ہماری ان ماؤں کو بتائیے جو متاثرین ہیں کہ وہ کیسے ان تمام پریشانیوں سے نکل سکتی ہیں. وہ کون سا ایسا اقدام کریں کہ جو اگر وہ پریشان ہیں تو آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ دیکھیے ہمارے نمبر اسکرین پہ انشاءاللہ تعالی ہم چل جائیں گے, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اس اہم ٹاپک پہ ہمیں بلوایا. تو میں یہی کہوں گی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری اس جو ٹاپک کیا تھا ہمارا اس سے دو چار ہیں, پریشان ہیں, تو وہ ہم دونوں بہنوں سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. ہمارے اپنے وکلا ہیں, ہم ہائی کورٹ سٹی کورٹ میں ہم بیٹھتے ہیں, اور الحمدللہ جو بھی ہماری بچیوں کے مسئلے مسائل ہیں, جائیداد کے ہیں, بھائیوں کی جو اس میں پریشان ان کی زد میں ہیں, یا اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں, یا ہماری مائیں ہیں جو پریشان ہیں اپنی اولادوں سے, تو پلیز ہم لوگ حاضر ہیں. ہم نے نہ ٹائم دیکھتے نہ وہ ہے, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. ہم اس لیے آپ کی ضرور اس فورم پہ مدد کریں گے. اچھا آپا, مجھے ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری کوئی بہن جو اپنے سسرال میں پریشانی, جو طلاق کی وجہ سے پریشانی, جس کا شوہر ناکام کرتا ہے, نشہ کرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, ان بیٹیوں کے لیے کیا کہیں گے آپ نے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری بچپن میں بچیوں کو بول دیا جاتا ہے کہ دب کے رہو, ان کا مورال جو ہے نا وہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے لاسٹ میں یہ کہا کہ پلیز آپ لوگ کی وہی حیثیت ہے جو ایک بیٹے کی ہے اور بیٹی کی ہے, آپ دونوں سیم ہیں, اور یہ اس میں بالکل اس کی نہیں ہے جیسے وہ تھا کہ بیٹی ہم تمہیں بیاہ کے دے رہے ہیں, انسان کے بچے کو, انسان کے بچے کے ساتھ بیاہ رہے ہیں ہم, کوئی جانور کے ساتھ نہیں. اگر جانور جیسا سلوک ہو تو میں اپنی تمام بچیوں سے یہ یقین کریں, ہاتھ جوڑ کے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ بدتمیزی مت کیجیے گا, لیکن ہم سے رابطہ قائم کیجیے گا. اور یہ بھی ہے, یہ ٹاپک جو آپ نے چھیڑا ہے کہ خلا ہو جاتا ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے, لیکن حق مہر ارے وہ چھوڑیے, پیچھا نہیں چھوڑتے, ان کو تھریٹ دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ ہم نے جب ان کو ہاتھ رکھا ہے تو وہ ہمارے پہ تھریٹ آ گئے, لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہے. ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے, اب جہیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا طریقہ ہے یہ, جہیز نہیں چھوڑ رہے ہیں, ان کو تھریٹ کر رہے ہیں. ایک بچی تو ایسی تھی کہ جو گلی میں نہیں نکل سکتی تھی, ان کا جو ایکس ہسبینڈ تھا وہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, وہ میری بنت نسیم پہ ساری لگی بھی ہے, اس کو مارتا تھا, اس کو غنڈوں سے وہ پٹواتا تھا, اور خود راستہ روکتا تھا. لیکن جبکہ ڈیورس ہو چکا ہے, ڈیورس ہو چکا ہے, اس کے بعد بھی اس کی ماں بیمار ہو کے میرے پاؤں پکڑے انہوں نے. اور یقین کرے کہ اس بچے کو میں نے وہاں سے اٹھوایا, تھانے میں بلوایا, اور تھانے میں جس طریقے سے اس کو پھر میں نے کمپرومائز کروایا کہ اب یہ نہیں سوچ رہا کہ اس بچی کے سر پہ کوئی نہیں ہے, جبکہ وہ ایکس ایس پی کی بیٹی تھی جن کا انتقال ہو چکا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو دیکھیے تھانے والوں کو بھی میں یہ ایک اپیل کرتی ہوں کہ ایسی بچیوں کو پلیز, ان کے وہ بار بار تھانے جا رہی تھی اور ان کے ساتھ بہت ناجائز سلوک ہو رہا تھا, جبکہ پولیس والی کی بیٹی, جی ہاں, جبکہ ایکس ایس پی کی بیٹی تھی وہ. لیکن الحمدللہ جب ہم نے ہاتھ رکھا ہے, انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے, اور اس کا معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف لایا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھے کام کیے. پروردگار آپ کو اسی طرح ان کاموں میں مشہور و معروف رکھے. اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ سے بہت سی باتیں ہمیں کرنی تھی, لیکن ایک سوال کیا تھا کہ عورت کے اوپر عورت آنا, یعنی کہ دوسری شادی کرنا. اس پہ بھی میں اس میں جو ہے ایک ہم سب ایک فیملی بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہی سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کرتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں اگر اللہ کو مانتے ہیں تو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ عورتیں ناراض بھی ہوں گی, لیکن دوسری عورتیں خوش بھی ہوں گی. اگر کر لی ہے تو دونوں کو حقوق برابر دیے جائیں. بالکل, یعنی ایک چھپ کے کر لی. ہمارے یہاں کون سا قانون ہے کہ جی پہلی بیوی سے اجازت
लेके दूसरी की जाए। करने से पहले हाँ। हकूक अगर वो तस्दीक कर ली जाए है, तो करे, तो उसमें नहीं है, वरना इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। आप दोनों को बराबर के हुकूक दें। बिल्कुल। अगर यहाँ ये हो रहा है कि अगर दूसरी कर ली तो पहली को छोड़ दिया ऐसा ही है, कि बिल्कुल बाजी ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हुकूक जो है ना वो बराबर के देने चाहिए। इसी तरह से तशरीकियाँ बढ़ती रहती हैं और क्राइम जो है वो अपनी शक्ल में आने लगता है। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों Thank you, बहनों का बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया अदा करूँगा। Thank you, बेटा। और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन किराम आप जितना हो सकता है इनका साथ दीजिए, इनकी हम, क्योंकि दो औरतें हैं अपनी मदद आपके तहत बेखौफ तर आपकी खिदमत अंजाम देती हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप Thank you तशरीफ़ so लाएँ। much. इंशाल्लाह Thank you. आपको दोबारा और भी ये मदद टाइम बहुत करेंगे। कम था इस टॉपिक के लिए। जबकि 2 घंटे गुजर गए, हाँ, कुछ दो पता घंटे नहीं गुजर चला। गए। अभी आगे हमने सेटिंग बनाई है, हाँ। मुख्तलिफ DIGs को, SSPs को लाइन पे लेंगे हाँ। और जो जहाँ का भी मसला होगा वो मिलके तो यहाँ शाकिर बैठ भाई के हमारे के साथ। डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं, हमारे ये पूरी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव जी। हैं। लेकिन शाकिर भाई हम कहीं- चाहेंगे कि आप बताएं नाज़रीन को, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मेरे पास 2 मिनट है, मुझे डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना है। तो शाकिर भाई आखिर में हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिए कि जो आप करने वाले हैं और वो आपसे कैसे रब्ता करें, कैसे, क्योंकि ऑफिस तो आपने ओपन कर दिया है अपना। अभी मैंने एक 3 तलवार पे ऑफिस भी बनाया है, वहाँ पे भी कल से उसका एड्रेस भी टेलीविजन स्क्रीन पे हम दे स्क्रीन देंगे, पे चलेगा, तो आपसे रब्ता कर सकते हैं बेखौफ तर। बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि अभी हमने DIGs SSPs को लाइन पे लेना है। यहाँ से जहाँ का भी मसला होगा वहाँ इंशाल्लाह ताला उसको हम अपनी टीम भेजेंगे। मैंने पूरी टीम तश्कील दी है, उनको गाड़ी बना के दी है, उन पे लोगो लगाया। मैं लीगल वे में इंशाअल्लाह आपके ताउन से हम ये करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से जो ये मज़ालिम हो रहे हैं औरतों पे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल नाज़रीन किराम, बाखबर पाकिस्तान का खासा रहा है। हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप रब्ता कीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा आखिर में आप बता दें कि जैसे कि अभी ब्रेक में भी 2 दफ़ा क्योंकि एक हमारे डायलिसिस पास- के हवाले से ही कॉल जी, आई जी, थी, तो मैंने कहा डायलिसिस मैं के आपके हवाले से। मीडिया के तवज्जुह से चैनल के ये तवज्जुह से ज़रूरी कह है, दूं कि क्योंकि ये जी, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है हमें डायलिसिस इस के पे बोलने पेशेंट के लिए। प्लीज़, क्योंकि उनमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होता है, किडनीज बहुत कंप्रोमाइज्ड होती हैं, तो ऐसे मरीजों को हम रोज़ा रखने के लिए मना करते हैं। अमूमन जो रूटीन में भी डायलिसिस हम ऐसा कुछ नहीं खा सकते कि जिससे हम और वो पेशेंट रख भी नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि क्योंकि उनको रख भी नहीं डायलिसिस सकते और हम उनको एडवाइस नहीं करते हैं। और एक चीज़ जो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कहने का कि इतनी अच्छी बातें हुई हैं, मैं सिर्फ एक बात इस टॉपिक में ऐड करूंगी 1 मिनट है हमारे कि पास। जी जी बिल्कुल, कि इस दुनिया का जो सबसे अजीम तरीन इंसान है ना, वो खातिमुन नबीन की ज़ात है। बेशक बेशक और बेशक उससे अजीम तर हस्ती दुनिया में है ही नहीं है, बेशक। लेकिन जब बीबी फातिमा जहरा आती थी तो वो तो उनकी- सरकार खड़े हो जाते हैं। सरकार खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल दुनिया का अजीम तरीन इंसान एक औरत के आने से ताजीम में खड़ा हो जाता है। बेशक ये नाज़रीन औरत किराम, की आखिर में डॉक्टर साहब आपका भी फजीलत शुक्रिया अदा करूँगा। शाकिर भी आप तो हमारे साथ हैं ही, आप तो इस सेट की जान हैं, आप तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ हम आवाज़ बनेंगे। बड़ी अच्छी बात की। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी फ़ातिमा की ताज़ीम की है, सैयदा पाक की ताज़ीम की है, अगर तो आप कलमा पढ़ते हैं नबी का, तो मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तारीख़ पढ़िए, आपको पता चल जाए कि माँ बेटी और बेटी, सरकार ने तो ताज़ीम में खड़े होकर बता दिया कि बेटियों का क्या हकूक़ है। तो नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और आप हैं परेशान तो नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं कल से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम किसी और रुख की तरफ लेके जाएंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अली अबरार को, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।